एपिसोड 167। अभी रात के 10 बजे थे, लेकिन सबने मसरूफ और थकन से चूर कर देने वाला दिन गुजारा था, इसलिए सब नींद के झोंके ले रहे थे। मोना सिर्फ 10 मिनट में कॉफी और चाय बना लाई। सफीर के उस राशि सरकारी साथी ने इस कोठी में जरूरत और आसाइश की हर चीज मुहैया कर रखी थी, किसी शय की कमी न थी। कॉफी के पहले तलक घूटते नींद उड़ा दी और मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। मैंने वहां से आगाज किया जब मैं जरीन को उसकी बर्थडे पर बाहर लेकर गया था, और वहीं से सारी आफतों का आगाज हुआ था। मोना ने आगाज में मदाखलत की। ये मिस जरीन थी कौन और कहां से हाथ लगी? ओह सॉरी, ये बताना तो भूल ही गया। मैंने पहले उनको जरीन के बारे में बताया। बीती उस कहानी से वाकिफ था, इसलिए वो ऊँगने लगा। वसीम और सफीर भी खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन मोना और साधना ने जनाना तजस्सुस के तहत बहुत सारे गैर जरूरी सवालात किए। वो सवालात मेरे और जरीन के ताल्लुक के बारे में भी थे। मैंने दामन बचाकर उनके जवाबात दिए ताकि ये बाद में मेरे गले ना पड़ जाए। जरीन के बारे में बताकर मैंने कहा, अब तुम लोग दिल थाम कर मेरी कहानी सुनो। भाई स्टोरी बनाने के माहिर हो गए हैं। सफीर ने वसीम की तरफ देखकर कहा। वसीम सिर्फ मुस्कुरा दिया। मोना ने सफीर को घूरा। दरमियान में मत बोलो, और इतनी देर से तुम दोनों क्या कर रही हो? सफीर ने जवाब दिया। उनकी लड़ाई खत्म हुई तो मैंने अपनी आप बीती सुनाना शुरू की। ये इतनी सनसनीखेज और मारधाड़ से भरपूर थी कि वो सब हमतन गोश हो गए। फाजिल से टकरा और फिर उनसे बचते हुए डॉक्टर के हत्या चढ़ना, ये सुनकर वो उछल पड़े कि डॉक्टर ने हमें एबोला वायरस लगा दिया था। इस दौरान मैंने वो हिस्सा एडिट कर दिया जिसमें जरीन को और मुझे जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली दवा दी गई थी, और खुदा ने हमें गुनाह से बचा लिया था। साधना और मोना डॉक्टर को बुरा भला कह रही थी। जब मैंने उनको जरीन के माजी के बारे में बताया तो उन्होंने जुबान से तो कुछ न कहा, लेकिन उनके तासुरात बता रहे थे कि उन्होंने जरीन को नापसंद कर दिया है। अगर मैंने उसके मरने की खबर ना सुनाई होती तो शायद वो जुबान से भी कह देती। मगर जब जरीन और मुझे एबोला वायरस लगाने का सुना तो उनके दिल पिघल गए और उनमें जरीन के लिए हमदर्दी भी आ गई। जब जरीन की मौत के बारे में मैंने बताया तो दोनों रोने लगी। मोना ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी हौसलामंद औरत निकलेगी, और खुद मुझे भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने जवानी से अब तक कोई अच्छी बात नहीं देखी थी। मुर्शिद जैसे दरिंदे की कैद में उसने बहुत सी तकलीफें सही थी। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हो और फिर जवानी में मर गए हो। सफीर और वसीम के लिए डेविड का जिक्र हैरान कुन साबित हुआ। ये कहां से आ गया अचानक? वसीम ने पूछा। मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर तौफीक को यह काम असल में डेविड शाह ने दिया था, अगरचे दोनों ने इसका इकरार नहीं किया था। डेविड का कहना है कि उसने सिर्फ मुतारिफ कराया था और डॉक्टर को काम दूसरी पार्टी ने दिया था। फिर मैंने उन्हें डेविड की पेशकश के बारे में बताया। सफीर किसी कदर पुरजोश हो गया। वाकई डेविड शाह मुर्शिद से मामला सेट करा सकता है। मुझे उन दोनों पर एतमाद नहीं है। तुमने देखा कि डेविड शाह की जमानत कितनी नाकारा निकली। अभी उसका तैयारा पाकिस्तान में था कि उसका आदमी मुर्शिद के हाथों बिक गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुर्शिद के हाथों में जाने से महफूज रहा, वरना मारा जाता। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें भी यही खदशा था कि कहीं तुम मुर्शिद के हत्थे ना चढ़ गए हो। हमने तुम्हें मुर्शिद के ठिकानों पर देखने की कोशिश भी की थी, मगर उसने सिक्योरिटी सख्त कर रखी थी। सफीर ने कहा, यह ब्राउन को इस्तेमाल करने वाला आइडिया किसने दिया था? वसीम ने। मोना बोली, इसे कुत्तों की बहुत पहचान है, और इसी ने बताया कि ब्राउन की नस्ल के कुत्तों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, और ये बू के सहारे मीलों दूर जाकर भी आदमी को तलाश कर लेते हैं। इसलिए हम इसे लेकर पूरे इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में घूमते रहते थे। मुझे याद है कि जब मैं डॉक्टर तौफीक की कोठी में था तो डेविड शाह किसी के मदाखलत के खदशे के पेश नजर मुझे वहां से निकाल कर ले गया था और कोठी को तबाह कर दिया था। वसीम, क्या कभी तुम लोग मरी की तरफ भी गए थे, जो रास्ता अलग से भूरबन की तरफ जाने के लिए निकलता है? नहीं, हम उस तरफ नहीं गए थे, क्योंकि हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं गया था। हम तो मैदानों में घूमते रहे थे। आज भी हम सुबह रावलपिंडी में घूम रहे थे, और शाम को जब वापस आने लगे तो अचानक ही ब्राउन ने भौंकना शुरू कर दिया। वो जिस तरफ मुंह करके भौंक रहा था, हमने गाड़ी उस तरफ घुमा दी। इसका मतलब है इसकी सूंघने की सलाहियत वाकई बेमिसाल है। डेविड मुझे कहीं नीचे लाया था, और फिर उसके गुर्गे मार्शल ने मुर्शिद से मेरा सौदा कर लिया। वो मुझे उसके आदमी के हवाले करने के लिए रावल झील की तरफ ले गया था। ब्राउन हमें वहां तक ले गया था। फिर फायरिंग की आवाज आई और ये यकदम मोना से जंजीर छुड़ाकर भाग निकला था। वो फायर मार्शल ने अपने मकामी साथियों पर किए थे ताकि डेविड के सामने उसके जुर्म का कोई गवाह बाकी ना रहे। मैंने इस दौरान में गाड़ी का दरवाजा तोड़ लिया था और मार्शल ने मुझे गोली मारने की कोशिश की, जो ब्राउन ने नाकाम बना दी। देखा, मेरा कुत्ता कितना जबरदस्त है, मोना ने फखरिया कहा। वैसे मिस्टर ब्राउन है कहाँ? उसके लिए कोठी के पिछले हिस्से में कुत्ता घर है, वहीं होता है। दिन में सोता है और रात को पहरा देता है। ये अच्छा कि वो अंदर नहीं आता। मिला कहां से? जब हम पाकिस्तान आ रहे थे तो रास्ते में मिला था। खुद इन खातून के आगे पीछे होने लगा था। सफीर बोला, तुम्हारी तरह?
وسیم بولا تو سب ہنس دیے. میں نے محسوس کیا کہ وسیم اور سفیر میں قریبی دوستوں جیسی بے تکلفی آ گئی تھی، جبکہ مجھ سے وسیم کا احترام آمیز انداز برقرار تھا. سوالات کی وجہ سے 1 گھنٹے کی کہانی 2 گھنٹے تک چلی اور اب 12 بج رہے تھے. مونا اور سادنا کی آنکھوں میں خمار گہرا ہو چلا تھا اور بیتو پہلے خراٹے لے رہا تھا. وسیم نے اس کی طرف دیکھا. منا سو گیا ہے. میرا خیال ہے خواتین بھی سو جائیں تاکہ کل ناشتہ وقت پر مل جائے. بس اب ہماری یہی اہمیت رہ گئی ہے. سادنا نے منہ بنایا. تو اور کیا، مجھے دیر تک پڑی سونے والی عورتیں بالکل اچھی نہیں لگتی. وسیم نے اسے ڈانٹا. تو پھر لے آنا کوئی جلدی اٹھنے والی. میں کل صبح 10 بجے سے پہلے کسی صورت نہیں اٹھوں گی. اور میں بھی. مونا نے بھی سادنا کا ساتھ دیا. میری طرف سے تم 1 گھنٹہ مزید سو سکتی ہو. سفیر نے خلاف توقع اس کی تائید کی اور آہستہ سے بولا. اچھا ہے، آفت جتنی دیر سوئے رہے. ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے سفیر کی طرف دیکھا. اب تم بتاؤ ایسی کیا مصیبت آ گئی تھی جو تم سب دوڑے ہوئے یہاں چلے آئے؟ مصیبت آ گئی تھی یار. تمہیں معلوم ہے سادنا کا پاسپورٹ جعلی تھا اور دبئی والوں نے اس پر شک نہیں کیا تھا. اسے بآسانی ورک ویزا مل گیا تھا، اس لیے اسے واپس بھی نہیں جانا پڑا تھا. ایرانی جزیرے سے ان سب کی ری انٹری ہو گئی تھی. تو پرابلم کیا تھا؟ یہ میں بتاتا ہوں جناب. وسیم بولا. دبئی پہنچ کر ہم بالکل بے فکر ہو گئے تھے اور واحد فکر بس آپ کی رہ گئی تھی. صبح سے شام تک گھومتے پھرتے تھے اور رات گئے واپس آتے تھے کیونکہ کام تو کوئی تھا نہیں. سفیر نے کمپنی بھی بس نام نہاد بنا رکھی تھی. نام نہاد کیوں؟ میں جاپان سے گاڑیاں منگوانے کا بزنس شروع کرنے ہی والا تھا. ہاں لیکن ابھی شروع کیا نہیں تھا. اس وجہ سے ہمارے پاس بہت وقت تھا، پیسہ بھی تھا اور گاڑی بھی. تو آدمی آرام سے کتنی دیر گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ چند گھنٹے سے زیادہ نہیں. چند گھنٹے؟ یہ لوگ 1 گھنٹہ بھی سکون سے گھر میں نہیں گزارتے تھے. سفیر بھنا کر بولا. کھانا بنانے کے لیے ٹماٹر بھی چاہیے ہوتا نا، تو سب گاڑی میں لد کر سب سے دور دراز کے شاپنگ سینٹر کا رخ کرتے اور عام طور سے کھانا بھی باہر کھا کر آتے. ٹماٹر کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی. ہاں، اور ان میں سب سے آگے تم خود ہوتے تھے اور شاپنگ کے لیے جگہ بھی تم خود منتخب کرتے تھے. ہمیں دبئی کا کیا پتا. تم دونوں بک بک کرنے کے بجائے اصل بات پر آؤ گے یا نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا. اصل بات یہ ہے کہ ایک بدبخت انڈین نے سادنا کو دیکھ لیا اور وہ سادنا اور کنور کی فیملی کو اچھی طرح جانتا تھا. اس نے ہمارا پیچھا لے لیا. رمیش کمار نامی یہ شخص وہاں بہت بڑا تاجر ہے اور اس کا اصل دھندا پاکستان سے اسمگل ہو کر انڈیا آنے والا باسمتی چاول پیک کر کے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں فروخت کرنا ہے. اگر اسے شک ہو گیا تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لیے تم لوگ دبئی جیسی محفوظ جگہ چھوڑ کر یوں نکل جاتے. او یار پوری بات تو سن لے. وسیم نے بات جاری رکھی. اس حرامزادے نے ہمارا پیچھا لے لیا اور سادنا کو پہچاننے کا دعویٰ کیا. جب میں نے اس کی تھوڑی سی مرمت لگائی اور اسے بتایا کہ سادنا میری بیوی اور مسلم ہے تو اس نے دبئی امیگریشن کو اطلاع کر دی. وہ گھر آ گئے اور سادنا کا پاسپورٹ قبضے میں لے لیا. یہ تو برا ہوا. نہیں، برا ہونے والا تھا. سفیر بولا. اس سے پہلے سچ مچ برا ہوتا. ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا. قانونی راستے سے صرف میں اور مونا جا سکتے تھے. وسیم کا پاسپورٹ بھی 2 نمبر تھا اور امکان تھا کہ پاکستان میں اسے روک لیا جائے گا. ٹائم نہیں تھا کیونکہ دبئی امیگریشن والے لازمی بھارت سے پاسپورٹ کی تصدیق کراتے اور جیسے معلوم ہوتا کہ پاسپورٹ جعلی ہے سادنا گرفتار ہو جاتی. ٹھیک ہے یار، پر تم ہمیں بتا بھی تو سکتے تھے. موقع نہیں تھا اور یہ خوف بھی تھا کہ دبئی سے باہر جانے والی کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں. سفیر نے نفی میں سر ہلایا. میں تیزی سے حرکت میں آیا. سب سے پہلے میں نے اپنے مکان کا سودا کیا اور اسے ایک ریئل اسٹیٹ والے کو بیچ دیا. اس نے جو رقم دی وہ میں نے قبول کر لی. ویسے نقصان میں نہیں رہا. جتنے میں لیا تھا اس سے دگنی قیمت مل گئی تھی اور اگر آرام سے بیچتا تو 3 گنا بھی مل سکتی تھی. بینک اکاؤنٹس کا کیا ہوا؟ ان کو جنوبی افریقہ کے ایک بینک میں منتقل کیا اور اب میں اسے دنیا میں کہیں سے بھی آپریٹ کر سکتا ہوں. یہاں پاکستان میں بھی اس کی کئی برانچز ہیں. یہ اچھا ہوا کیونکہ دولت بہت بڑی طاقت ہے. میں نے اس کا نصف حصہ گولڈ بانڈ میں تبدیل کرا لیا ہے کیونکہ دبئی میں ایک جاننے والے جیولر نے بتایا تھا کہ آنے والے 3 سالوں میں سونے کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو جائے گی. یہ بھی تم نے اچھا کیا. تم لوگ کشتی لے کر ایران پہنچے اور پھر وہاں سے پاکستان آئے. لیکن اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا جناب. سفیر نے جس آدمی کی خدمات حاصل کی تھی وہ بدماش نکلا. جب ہم ایران پہنچے تو اس نے ایک طرح سے ہمیں ارغمال بنا لیا اور ایرانی پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکیاں دینے لگا. مجھے بھی یہی خدشہ تھا کیونکہ اس قسم کے کام آدمی اکیلا نہیں کرتا. میرا خیال تھا کہ تم لوگوں نے 2 ملکوں کی سرحدیں عبور کرنے کے لیے اسمگلر ٹائپ کے جرائم پیشہ کی خدمات حاصل کی ہوں گی. میں اسے دبئی سے جانتا ہوں کیونکہ گاڑیوں کا کاروبار کے لیے اس نے مجھے بھی پیشکش کی تھی. وہ اصل میں گاڑیاں بھی اسمگل کرتا ہے. دبئی سے گاڑیوں کو لانچوں میں لاد کر پاکستان اور ایران کے راستے افغانستان پہنچایا جاتا ہے جہاں ان کی مانگ بہت ہے ان دنوں. ہاں، ان دنوں وہاں بارود کے ساتھ ڈالرز کی برسات بھی ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں
لیکن میں نے کام کی نوعیت بھانپ کر اسے انکار کر دیا. البتہ جب ہمیں دبئی سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی تو مجھے اس کا خیال آیا. میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ خوشی سے ہمیں پاکستان تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اس نے کہا ہوگا کہ تم لوگ خود اس کے دام میں آ رہے ہو اور اب وہ تم سے تمہارے انکار کا بدلہ لے سکتا تھا. تو نے ٹھیک کہا یار, وہ کینا پرور آدمی اسی انکار کو دل میں لیے بیٹھا تھا. نادر شاہ درانی کی اولاد کہیں کا. نادر شاہ کی اولاد؟ ہاں, وہ خود کو نادر شاہ درانی کی اولاد کہتا ہے. نام بھی قادر شاہ درانی ہے. سفیر بولا, بکواس کرتا ہے, اسے اپنے باپ کا نام بھی نہیں معلوم. اس کی ماں شاہ ایران کے زمانے میں ایران کی مشہور طوائف تھی, اور جب خمینی حکومت آئی تو دوسری بدکردار عورتوں کی طرح وہ روپوش ہو گئی تھی. وسیم بولا, تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں, یہ تو مجھے ایزابیل خان سے معلوم ہوا. ایزابیل خان؟ وہ کون ہے؟ پاکستان کا اسمگلر ہے. ایران اور افغانستان میں اس کا مار آتا جاتا ہے. جب ہم قادر شاہ درانی کی قید میں تھے تو وہ اتفاق سے وہاں گیا اور اسی کی وجہ سے ہماری گلو خلاصی ہوئی. ایزابیل خان مجھے بہت پہلے سے جانتا ہے. ہم اس کے گھروں سے بھی اسلحہ خریدتے تھے. ایزابیل خان نے پرانے تعلقات کا پاس کیا یا کوئی اور چکر تھا؟ وسیم مسکرا دیا. آپ جانتے ہیں جرائم کی دنیا میں تعلقات کی پاسداری نہیں کی جاتی. ایزابیل نے اس شرط پر رہا کرایا کہ ہم اس کا کچھ مال سرحد پار پہنچائیں گے. اور تم نے شرط مان لی؟ تو کیا کرتے؟ قادر شاہ کے پاس بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے, لیکن اس نے بڑا مشکل کام دیا تھا. کوئی 2 درجن اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا جن کی نگرانی ہمارے سپرد تھی. دوسرے کاموں کے لیے ایزابیل خان کے آدمی تھے. ہم 4 دن صحراؤں اور ویرانوں میں سفر کرتے رہے, اور ایک بار تو سرحدی محافظوں نے دیکھ بھی لیا تھا, لیکن خوش قسمتی سے وہ ایرانی تھے اور ہم اس وقت تک پاکستان کی سرحد عبور کر چکے تھے, اس لیے ایرانیوں نے تعرض نہیں کیا. پھر بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں انہوں نے پاکستانی حکام کو اطلاع نہ کر دی ہو. بہرحال خیریت رہی اور ہم بحفاظت تافتان پہنچ گئے. سفیر نے قصہ مکمل کیا. شاید تم نے کال وہیں سے کی تھی؟ ہاں, ایک سمبلی تھی لیکن موبائل نہیں تھا. بڑی مشکل سے ایک آدمی کا موبائل لے کر کچھ دیر کے لیے کال کی تھی. پولیس اور دوسرے اداروں کے ڈر سے ہم چھپ کر سفر کر رہے تھے, کیونکہ صرف سفیر اور مونا کے پاس ان کے اصل کاغذات تھے. میرے اور سادنا کے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں تھا. کوئٹہ پہنچ کر جب موبائل لیا تو اس وقت تک تو غائب ہو چکا تھا. سفیر نے بتایا, میں نے سنا تھا کہ دوسرے شہروں کی نسبت کوئٹہ میں کاغذات بنوانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. کوئٹہ میں کاغذات بنوانا آسان ہوتا ہے, اس لیے ہم وہیں رک گئے اور سادنا اور وسیم کے نکاح کی ضرورت بھی وہیں پیش آئی. وسیم کا شناختی کارڈ سرکاری ریکارڈ میں موجود تھا, اس لیے وہ آسانی سے بن گیا. اب سادنا سے اس کا نکاح پڑھایا گیا اور اس کی بنیاد پر اس کا شناختی کارڈ بنایا گیا. اس چکر میں 1 ہفتہ وہیں لگ گیا تھا. یہاں عبداللہ سے رابطہ تھا اور ہمیں رپورٹ مل رہی تھی. جیسے ہی وسیم اور سادنا کے شناختی کارڈز بنے ہم اسلام آباد پہنچ گئے اور تیری تلاش شروع ہو گئی. باتوں میں احساس نہیں ہوا تھا لیکن ہماری نیند اڑ گئی تھی. صرف بیتو سو رہا تھا. اندر ماحول خوشگوار حد تک گرم تھا, اس لیے وہ بغیر کمبل کے بھی آرام سے سو رہا تھا. یہ کوٹھی کب لی؟ یہاں پہنچتے. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں مزید ٹھکانوں کی ضرورت ہے. کم سے کم 2 جگہ کرائے پر حاصل کی جائیں جو ایک دوسرے سے مختلف جگہوں پر ہو. اس طرح ہمیں گاڑیوں کی ضرورت ہوگی. سب سے اہم ضرورت اسلحے کی ہے. اسلحے کی فکر مت کریں, یہ میری ذمہ داری ہے. جو اسلحہ اور جتنی تعداد میں چاہیے مل جائے گا. وسیم نے کہا, مرشد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور اس نے چند قابل لوگوں کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں. فاضلی ان میں سے ایک ہے. مجھے یقین ہے مارشل بھی اس سے مل گیا ہوگا اور اب وہ بھی دشمنوں میں شامل ہے. مرشد سے مقابلے کے لیے ہمیں بھی قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت ہے. سفیر نے کہا, ایک آدمی ہے. میں نے انہیں ایاز کے بارے میں بتایا. لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے اور سب سے بڑھ کر گاڑیوں کا ماہر ہے. عبداللہ بھی تو ہے. وسیم نے کہا, ہاں یار, لیکن وہ راجہ عمر دراز کا ملازم ہے. مخلص صحیح, پر ایک حد سے زیادہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہم اس سے کام لے سکتے ہیں لیکن اس پر تکیہ نہیں کر سکتے. سفیر نے میری تائید کی. ہمیں جو کرنا ہے اپنے زورے بازو پر کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے واقف ہو چکے تھے. اب مجھے اطمینان تھا کہ ان لوگوں نے دبئی سے نکل کر بالکل صحیح قدم اٹھایا تھا. اگر وہ دیر کرتے تو کم سے کم سادنا پھنس جاتی, اور دبئی کے سخت قوانین میں اس کے لیے نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. سفیر نے تیزی اور ذہانت سے کام لے کر ہمارے اثاثے بھی محفوظ کر لیے تھے. اب اگر دبئی نہ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں بھی اس بینک سے رقم نکال سکتے تھے, بلکہ سفیر نے 5 لاکھ روپے نکلوائے تھے. اس پر مجھے یاد آیا, رانا فیاض نے راجہ عمر دراز کے توسط سے 10 لاکھ روپے مزید بھیجوائے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ یہ ہیروں کی قیمت میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے. پر اس نے تو پوری ادائیگی کر دی تھی نا؟ سفیر نے یاد دلایا. لیکن مجھے عبداللہ کے توسط سے رقم ملی تھی اور میں نے اسے عبداللہ کے پاس ہی رکھوا دیا, کیونکہ میں تو آئے دن اٹھنے لگا ہوں اور جب دشمن کے ہاتھ لگتا ہوں تو سب چھن جاتا ہے. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. سفیر نے کہا, بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لینے چاہیے اور سب کے پاس ATM کارڈز ہوں. اس سے سہولت ہو جائے گی کہ کیش کا چکر نہیں ہوگا اور جب ضرورت ہوگی تو کیش نکلوایا جا سکتا ہے. تو طے ہے
سب سے پہلے 2 عدد مزید ٹھکانوں کی ضرورت ہوگی. دوسرے ہمیں گاڑیاں درکار ہیں. گاڑیاں ایسی ہوں کہ سڑک کے علاوہ ناہموار راستوں پر بھی چل سکیں اور ریس میں اچھی ہوں. یہ دونوں کام میں کر لوں گا. اتنے عرصے میں غائب رہوں اس لیے دشمنوں کے لیے اجنبی ہوں. سفیر بولا. اسلحہ میری ذمہ داری ہوگا. وسیم نے کہا ٹھیک ہے. بینک اکاؤنٹ مونا اور سادنا کھلوا لیں گی. 2 بینک اکاؤنٹس کافی ہوں گے اور ATM بن جائیں تو کوئی بھی رقم نکلوا سکتا ہے. سفیر نے کہا یار بیتو کے لیے بھی ID کارڈ کی ضرورت ہے. ایک کام اور کرنا ہے, سب کے پاس پاسپورٹ ہو. میرے اور مونا کے پاس تو ہیں, تم چاروں کے بنوانے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد ہم آرام سے بیٹھ کر سوچیں گے کہ اب دشمنوں کے خلاف کیا کرنا ہے. وسیم نے سر ہلا دیا. بس تو کل سے حرکت میں آ جاتے ہیں. دشمن کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں, لیکن راجہ محمد دراز کا کیا کرنا ہے؟ سفیر نے نکتہ اٹھایا. کیا مطلب؟ بھائی وہ بلا وجہ تمہاری اور ہماری مدد نہیں کر رہا. اس کے پیچھے اس کی کوئی بہت بڑی غرض پوشیدہ ہے. اس کی غرض میں سمجھتا ہوں. اگر موقع ملا تو اس کے کام آنے کی کوشش کروں گا, لیکن فی الحال تو میرے سامنے میرے اپنے مسائل ہیں. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو کریں راجہ سے ہٹ کر کریں. اس کا اتنا زیادہ محتاج ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے. سفیر نے کہا ہم کسی کی مدد مانگنے کے قائل بھی نہیں ہیں. یہ تو حالات ہیں جو ہمیں راجہ تک لے جاتے ہیں یا اسے ہم تک لے آتے ہیں. پھر وہ بازرف آدمی ہے جو احسان کر کے جتاتا نہیں ہے. میں قالین پر لیٹ گیا. کوئی ہلکی چیز مل جائے گی اڑنے کو؟ کیوں نہیں یار, یہاں سب ملے گا. سفیر بولا. جب تک اس نے لا کر کمبل مجھ پر ڈالا میں سو چکا تھا. وسیم بھی وہیں لیٹ گیا تھا. وہ اپنے لیے کمبل لے آیا تھا, لیکن صبح یہ صورتحال تھی کہ اس ایک کمبل میں وسیم اور بیتو دونوں لپٹے ہوئے تھے. رات کسی وقت سردی بڑھ گئی تھی. مونا سب سے پہلے اٹھی اور نیچے آ کر اس نے لانچ کی دیوار کا پردہ ہٹا دیا. یہ پوری شیشے کی دیوار تھی جس کے پار تحفظ کے لیے خوبصورت فولادی گرل لگی تھی. پردے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دیوار شیشے کی ہے, اور شیشے کے پار سرسبز لان تھا جس پر پام نسل کے بونے درخت لگے تھے. بےحد خوبصورت منظر تھا. میں نے دھوپ پڑنے پر کمبل سے سر نکالا تو مونا کشن اور تکیے درست کر کے رکھ رہی تھی. مجھے بیدار دیکھ کر وہ مسکرائی. گڈ مارننگ. خالی گڈ مارننگ نہیں بھائی, السلام علیکم بھی ہے. میرا اشارہ بیڈ ٹی کی طرف ہے. میں بری چائے کی قائل نہیں ہوں. صبح سویرے منہ ہاتھ دھوئے بغیر اچھی چائے کہاں ملے گی؟ اچھا بیوی مت دو چائے پانی. میں بھی تمہارے میاں کو لے کر جا رہا ہوں اور ہم رات کا کھانا کھا کر ہی آئیں گے. جی نہیں, آج آپ کہیں نہیں جائیں گے. اتنے عرصے بعد ہم ملے ہیں. پورا ایک دن ہم گھر میں اور ساتھ گزاریں گے. باہر ہم تفریح کرنے نہیں جا رہے, کچھ کام نمٹانے ہیں. میں نے واش روم کا رخ کرتے ہوئے کہا. مونا میرے پیچھے آئی. پلیز شوبی, ایک دن سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن ایک دن کی تاخیر سے فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف کوئی سازش تیار کر لے, اور جب سازش سامنے ہے تو ہم اس کا سامنا کرنے کے قابل نہ ہوں. اس کی وجہ ہے دشمن پوری تیاری کرتا ہے اور ہمارے خلاف ہر ممکن ذریعہ استعمال کرتا ہے, جبکہ ہم اس سے بچ نکلنے پر بس شکر ادا کرتے ہیں اور اگلی بار پھنسنے تک آرام کرتے ہیں. ہمیں بھی دشمن کے خلاف مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے. تو کیا آج سے تیاری شروع کر دو گے؟ ابھی تو تم آئے ہو. اس نے تیز لہجے میں کہا. ہاں, اور میں دوبارہ اس کی گرفت میں نہیں جانا چاہتا. سفیر اٹھ گیا یا نہیں؟ سفیر اٹھ گیا ہے, نہیں تو اسے اٹھا دو, اور اگر ناشتہ دینے کا ارادہ ہے تو تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے. میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا. میں نے وسیم کی پتلون قمیض پہن رکھی تھی. باتھ روم سے فارغ ہو کر میں نے عبداللہ کو کال کی. شہباز صاحب کہاں ہیں آپ؟ ایک اور ٹھکانے پر ہوں. یہ بتاؤ ایاز کدھر ہے؟ یہی کوٹھی میں. گڈ, اسے میرے کپڑے, دوسرا سامان اور رقم دے کر بھیج دو. اسے نمبر دے دینا. آپ کا پتہ فون پر بتانا ٹھیک نہیں ہوگا. تم اسے نمبر دے کر روانہ کر دو اور اسے کہو کسی PCO سے اس نمبر پر کال کرے. سمجھ گیا. کیا ساری رقم دے دوں؟ بالکل, تم ساری رقم دے کر اسے روانہ کرنا. میں لاؤنج میں آیا تو وسیم اٹھ گیا تھا, البتہ بیتو سو رہا تھا. میں نے اسے سونے دیا اور کچن سے متصل چھوٹے سے ڈائننگ روم میں آیا. ناشتہ میز پر لگایا جا رہا تھا اور ریڈی میڈ تھا, یعنی سکے ہوئے ٹوسٹ اور ابلے اور تلے ہوئے انڈے تھے. دودھ میں سیریل تھا. موسم کی مناسبت سے اورنج جوس بھی تھا. مونا پھولے منہ کے ساتھ کام میں لگی رہی اور سادنا یقیناً آرام کری تھی. ان دونوں نے کام بانٹ لیا تھا. چند منٹ بعد سفیر اور وسیم بھی آ گئے. سفیر نے غور سے مونا کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہا, لیکن میں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا. وسیم, اسلحے کے ساتھ ایک گاڑی کا بندوبست تم کرو گے. اور میں کیا کروں گا؟ سفیر نے پوچھا. تم اسلام آباد میں کرائے کا مکان لوگے, بے شک غیر فرنش ہو, لیکن فرنش مل جائے تو اچھا ہے, اور دوسرے گاڑی کا بندوبست تم کرو گے. ٹھیک ہے, اور تم کیا کرو گے؟ میں راول پنڈی میں مکان دیکھوں گا اور ایک بائک لوں گا. میں نے اپنا پروگرام بتایا. سفیر نے ایک بار پھر مونا کی طرف دیکھا. لیڈیز کو ان کا پروگرام بتا دیا. لیڈیز کا آج گپ شپ کا موڈ ہے, ان کے حصے کا کام بھی ہمیں کرنا ہوگا. میں نے خشک لہجے میں کہا. میں نے کام سے کب منع کیا؟ مونا خفکی سے بولی. تم نے منع نہیں کیا, میں منع کر رہا ہوں. تم دونوں گھر میں رہو تو زیادہ اچھا ہے.
ہاں ہم تینوں کو 3 الگ الگ بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہوگا. ایاز ابھی رقم لا رہا ہے, ضرورت کے الگ کر کے باقی رقم سے اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا. مونا روحان سی نظر آنے لگی, لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے رویے میں نرمی نہیں لاؤں گا. سفیر دیکھ رہا تھا اور چپ تھا. شاید وہ مجھ سے متفق نہیں تھا. موبائل کی بیل بجی. یہ لینڈ لائن نمبر تھا. میں نے کال ریسیو کی. دوسری طرف ایاز تھا. شہباز صاحب, میں باہر سے بات کر رہا ہوں, مجھے کہاں آنا ہے؟ میں نے سفیر سے پوچھ کر اس کوٹھی کا پتہ بتایا اور کہا, آتے ہوئے اپنے تعاقب کا خاص خیال رکھنا. اگر ذرا بھی شبہ ہو تو واپس چلے جانا. سمجھ گئے؟ جی جناب. مجھے آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اگر اس سے دیر ہو اور میری طرف سے رابطہ نہ ہو تو آپ سمجھ جائیے گا. ایاز کا مطلب تھا کہ وہ کسی خطرے میں ہوگا اور اس وجہ سے ہمیں بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہوگا. میں نے فون بند کیا تو مونا جا چکی تھی. میں نے سفیر کی طرف دیکھا تو اس نے گہری سانس لی. یار, میں شادی کر کے مصیبت میں پھنس گیا ہوں. یہ چاہتی کہ میں اس کی اسی طرح مانوں جس طرح عام شوہر بیویوں کی مانتے ہیں, اور اکثر یہ سمجھتی نہیں کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں. یہ مسئلہ تو ہونا ہی تھا, لیکن گزشتہ رات سے میں نے اب تک جو کچھ دیکھا ہے اس نے مجھے ایک فیصلے تک پہنچنے میں مدد دی ہے. کیسا فیصلہ؟ سفیر نے میری طرف دیکھا تو میں نے انہیں سویرا کے بارے میں بتا دیا. بابا چاہتے کہ ہمارا نکاح کر دیا جائے تاکہ سویرا کے نام نہاد رشتہ داروں کا منہ بند ہو جائے. اگر میں نے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے بعد میں اس سے اس طرح بے فکر نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اب ہوں. میری یکسوئی متاثر ہوگی. یعنی اب تم نکاح نہیں کرو گے؟ فی الحال میں بابا کو ٹال دوں گا. ویسے بھی شمی اور آپا کے اغوا کی ناکام کوشش کے بعد ہمارا خاندان ایک ہنگامی صورتحال سے گزر رہا ہے. میں اس کی آڑ لے کر نکاح کو کچھ عرصے کے لیے ٹال سکتا ہوں, لیکن آپ اسے غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ٹال سکتے. وسیم نے کہا اور درست کہا. ٹھیک ہے, لیکن جب تک میرے بس میں ہے میں ٹالتا رہوں گا اور اس کے بعد واضح بات کر لوں گا, لیکن ضروری نہیں کہ اس کی نو بتائے. جب تک ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ایاز آ گیا تھا. وہ اپنے ساتھ اپنی چہیتی جیپ بھی لایا تھا. اس نے یقیناً راستے میں تعاقب کا پورا خیال رکھا ہوگا, ورنہ وہ یہاں نہ آتا. وہ جیپ سے اتر کر مجھ سے گلے ملا. آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر خوشی ہوئی ہے؟ اور مجھے تم کو دیکھ کر, میں نے جواب دیا. ایاز نے جیپ سے میرا بیگ اور ایک بریف کیس اٹھایا. ہم اندر لاؤنج میں آ گئے. سفیر نے اسے ناشتے کا پوچھا, لیکن وہ کر کے آیا تھا. ہاں, چائے یا کافی مل جائے تو ٹھیک ہے. بیتو ہماری آوازیں سن کر اٹھ گیا تھا. وہ ایاز کو دیکھ کر خوش ہو گیا. اچھا ہوا ایاز بھائی تم بھی ادھر آ گیا. سادنا جاگ کر نیچے آئی اور ایاز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. میں نے ایاز کا تعارف کرایا اور اسے چائے بنانے کو کہا. وہ بولی, میں لاتی ہوں. مونا کہاں ہے؟ اوپر ہوگی. سادنا چند منٹ میں سب کے لیے چائے بنا لائی. وسیم چہکا, اسے کہتے ہیں کوئک سروس. چائے تو مونا نے پہلی رکھ دی تھی, میں تو صرف نکال کر لائی ہوں. سفیر ہنسا. اب بول بیٹے, کوئک سروس تو کیا ہوا؟ کوئی اور اتنی جلدی نکال کر لا سکتا ہے کیا؟ میری بیوی لا سکتی ہے. سفیر سینہ تان کر بولا. میں نے ایاز کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا. یار, ان کا بیوی نامہ جاری رہے گا, ہم ذرا کام کی باتیں کر لیں. باتیں چھوڑیں جناب, آپ بس حکم دیں. حکم نہیں دوست, مجھے معلوم ہے تم عبداللہ کے ساتھ کام کرتے ہو, یعنی اب راجہ عمر دراز کے ملازم ہو. شہباز صاحب, قطع کلامی کی معافی دینا. میں کسی عبداللہ یا راجہ عمر دراز کو نہیں جانتا تھا, اور نہ ہی میں نے کسی کی نوکری کرنے کا سوچا. سرگودا کا ایک شوقین مزاج رئیس مجھے منہ مانگی تنخواہ پر ڈرائیور رکھنا چاہتا تھا, لیکن میں نے انکار کر دیا. اب بھی میں کسی کا ملازم نہیں ہوں, صرف آپ کی وجہ سے یہاں رکا تھا. ٹھیک ہے دوست, اب میں بات واضح کرتا ہوں. عبداللہ میرا بہت اچھا ساتھی ہے اور راجہ صاحب مہربانوں میں سے ہیں, لیکن میں اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتا ہوں. یہ سب میرے ساتھی ہیں, بے غرض اور مخلص. میں چاہتا ہوں ان میں تمہارا اضافہ بھی ہو, لیکن میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گا. میرے دشمن کون ہے تم ان سے اچھی طرح واقف ہو, اور وہ کتنے طاقتور ہیں یہ بھی تم جانتے ہو. اگر تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو, اور چاہو تو میرا ساتھ دو, کیونکہ مجھے ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت ہے. شہباز صاحب, میں کہہ چکا ہوں میں شروع سے آپ کے ساتھ ہوں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں واضح کہہ دوں تو جب تک آپ کے یہ دشمن باقی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. بس, تو آج سے تم ہمارے ساتھ ہو. میں نے خوش ہو کر کہا. عبداللہ صاحب نے یہ رقم بھیجی ہے اور اس میں آپ کا سامان ہے. 2 عدد گاڑیاں اور کرائے کے مکانوں کا ایڈوانس ادا کرنے کے لیے ہمیں خاصی رقم کی ضرورت تھی. وسیم اور سفیر کے ساتھ مل کر اس بارے میں اندازہ لگایا گیا. پھر 4 لاکھ وسیم اور سفیر نے لیے کیونکہ ان کو گاڑیاں بھی لینی تھی, اور 2 لاکھ میں نے لے لیے کیونکہ اس میں سفیر نے اپنی رقم بھی ملا دی تھی. اس لیے باقی بچ جانے والے 7 لاکھ کو 2 مختلف بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا. ان کے پاس بس یہی لینڈ کروزر تھی جو انہوں نے کوئٹہ سے لی تھی, اور اسلام آباد تک سفر اسی میں کیا تھا. طے ہوا کہ وسیم اور سفیر ساتھ جائیں گے, جبکہ میں ایاز کے ساتھ نکلوں گا. بیتو گھر میں رہے گا. ہم سب تیار تھے. میں نے کپڑے بدلے اور اپنا لباس پہن لیا کیونکہ وسیم کا لباس مجھے کسی قدر بڑا تھا. کہاں جانا ہے شہباز صاحب؟ ایاز نے باہر نکلنے کے بعد پوچھا. پنڈی جانا ہے یار, ایک مکان کرایہ پر لینا ہے اور ایک بائک خریدنی ہے.
میں نے اسے اپنا پروگرام بتایا، پھر موبائل پر عبداللہ سے رابطہ کیا۔ مجھے اصل میں رفیق بھائی سے بات کرنی تھی۔ عبداللہ نے میری ان سے بات کرا دی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے عتیق کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے، 2 دن سے وہ چل پھر رہا ہے، اور حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اب اسے مزید ان کے علاج کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار عتیق کا اسپتال میں مکمل معائنہ کرانے کے بعد اسے واپس حویلی لے جاؤں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دشمن اب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ سب محتاط رہیں۔ آپ عبداللہ سے کہہ کر گارڈز منگوا لیں اور حویلی تک ان کی سیکیورٹی میں جائیں۔ کچھ دیر رفیق بھائی سے بات کر کے میں نے عبداللہ سے بات کی اور اسے رفیق بھائی سے تعاون کرنے کو کہا۔ آپ فکر نہ کریں۔ پھر اس نے ہچکچا کر کہا، شہباز صاحب ایک بات پوچھوں اگر اجازت ہو؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں عبداللہ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں صرف احتیاطی تدبیر کے طور پر تم لوگوں سے الگ ہوں، ورنہ تم اسی طرح میرے ساتھ ہی رہو گے۔ اگر آپ کو راجہ صاحب کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ مجھے کسی وقت آپ کے کسی کام سے منع کر دیں گے تو میں ابھی ان کی ملازمت چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں راجہ صاحب کی مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اور کئی ایسے کام ہیں جو صرف تم کر کے دے سکتے ہو ہمیں۔ یوں سمجھ لو کہ راجہ صاحب کی یہ کوٹھی ہماری آخری پناہ گاہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے عبداللہ کو سمجھایا، ورنہ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کال ختم کی تو ایاز مسکرا دیا۔ عبداللہ صاحب سچ مچ آپ سے بہت مخلص ہے۔ تبھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بیک اپ میں موجود رہے۔ ہر آدمی عبداللہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے وہ راجہ صاحب کی ملازمت چھوڑ کر میرے پاس آ جائے تو اس کے بعد آنے والا میری اس طرح کھل کر مدد نہ کرے جیسے عبداللہ کرتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا بیک اپ میں ہونا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب آپ کا معاملہ ہو تو وہ اس طرح کام کرتے جیسے ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اتنی صبح صرف بینک کھلے تھے، اس لیے میں نے پہلا کام بینک والا نمٹانے کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک مقامی نجی بینک کی اسلام آباد والی برانچ میں پہنچے۔ اس میں میں نے اپنے نام سے اکاؤنٹ کھولا۔ میرے پاس میرا پرانا شناختی کارڈ تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت پرانا شناختی کارڈ بھی چلتا تھا، اس لیے بینک والوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ نجی بینک تھا، اس لیے عملہ مستعد اور تعاون کرنے والا تھا۔ صرف 10 منٹ میں میرا اکاؤنٹ کھل گیا تھا، اور میں نے اس میں 3.5 لاکھ روپے جمع کرا دیے تھے۔ مینیجر نے یقین دلایا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر چیک بک اور ATM کارڈ بن کر آ جائے گا، اس لیے مجھے ایک فارم فل کرنا پڑا۔ تصویر نہیں تھی، اس کے لیے ہم پاس ہی ایک 24 گھنٹے کھلے رہنے والی فوٹو شاپ تک گئے اور 10 منٹ میں ڈیجیٹل تصویریں بنوا کر لے آئے۔ 11 بجے یہاں سے فارغ ہو کر ہم نے دوسرے بینک کا رخ کیا۔ یہ بھی نجی شعبے کا ایک بینک تھا۔ میں نے اس کا خیال رکھا کہ کسی ایسے بینک کا رخ نہ کروں جو کبھی سرکاری رہا ہو، کیونکہ صرف بینک نجی ہوئے ان میں اکثر عملہ سرکاری دور کا ہے، اور اس کا گاہکوں سے سرکاری انداز میں پیش آنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہم اس بینک میں داخل ہوئے تو وہاں کام کا ماحول تھا، اور خوشگوار فضا میں بینک کا عملہ آنے والے لوگوں کو نمٹا رہا تھا۔ اس بار میں سیدھا مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا پر اعتماد انداز دیکھ کر کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مینیجر ایک شیشے کے کیبن میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خود اٹھ کر کھڑا ہوا اور دروازہ کھولا۔ پہلے بینک میں ایاز اندر نہیں آیا تھا، اور اس بار بھی وہ باہر جیپ میں ہی موجود رہا تھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مینیجر نے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ مجھے اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے، ایسا اکاؤنٹ جس میں مجھے کبھی اور کسی مقدار میں رقم ڈالنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ایسا اکاؤنٹ جس میں مجھے کبھی بھی اور کسی بھی مقدار میں رقم نکالنے میں دشواری نہ ہو۔ اس صورت میں آپ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ موزوں رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو… اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ باہر شور اٹھا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو ایک مسلح شخص تیزی سے بینک مینیجر کے کیبن کی طرف آ رہا تھا۔ مینیجر گھبرا کر بولا، میرے خدا، یہ ڈاکو ہے؟ میں نے کہا اور پاؤں سے کرسی کے پاس رکھا بریف کیس میز کے نیچے کر دیا۔ اسی لمحے مسلح شخص اندر گھس آیا۔ میں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میری جیکٹ کی جیب میں پستول تھا، مگر اسے نکالنے کا موقع نہیں تھا۔ اندر آنے والے نے چلا کر کہا، ہاتھ اوپر کرو جلدی۔ میں نے اور مینیجر نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ مسلح نوجوان نے دوسرا حکم دیا، باہر نکلو یہاں سے، جلدی کرو۔ ہم دونوں اٹھ کر باہر آئے، جہاں ڈاکو کے 2 ساتھی بقیہ افراد کو وسطی کھلے حصے میں منہ کے بل لٹا رہے تھے، اور جو مزاحمت کر رہا تھا اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک کاؤنٹر پر کھڑی پیاری سی لڑکی کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ میں اور مینیجر بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ فرش پر لیٹ گئے۔ سوائے کیشیئر کے سب یہاں آ چکے تھے، اس لیے 2 افراد ہماری نگرانی کر رہے تھے اور ایک کیشیئر سے رقم جمع کرا تھا۔ اس کام کے لیے وہ کینوس کے بیگ لائے تھے۔ نگرانی کرنے والے پوری طرح چوکس تھے، اور ذرا سی حرکت ہوتی وہ چلانے لگتے تھے۔ ان کا کوئی ساتھی یقیناً باہر بھی ہوگا۔ میں نے سوچا، مجھے ایاز کا خیال آیا۔ وہ باہر تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر جائے کہ ڈاکو تو نکل جائے اور ہم پھنس جائیں۔ ہمیں بالکل غیر جانبدار رہنا تھا۔ اب مجھے ایک اور خطرہ ستانے لگا کہ یہاں کیمرے تھے۔ عام حالات میں مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا،
لیکن ڈاکے کے بعد جب پولیس تفتیش کرتی اور ریکارڈ چیکنگ کرتی تو میری صورت کسی کو متوجہ کر سکتی تھی، اور ایک بار میں شہباز ملک کی حیثیت سے شناخت ہو جاتا تو اس ڈاکے کا ملبہ مجھ پر بھی ڈالا جا سکتا تھا۔ تینوں ڈاکو نوجوان اور نچلے طبقے سے لگ رہے تھے، ان کی زبان اور حلیہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا۔ اگر ان کے پاس اسلحہ نہ ہوتا تو گارڈز ان کو بینک میں گھسنے بھی نہ دیتے۔ ڈاکو کیشیئر سے رقم حاصل کر چکے تھے اور اب وہ سیف روم میں موجود رقم کے چکر میں تھے۔ انہوں نے مینیجر کو اٹھایا اور اسے سیف روم کی طرف لے گئے۔ اب ہال میں ایک ڈاکو رہ گیا تھا جو 1 درجن افراد کی نگرانی کر رہا تھا۔ کسی کی جرات نہیں تھی کہ کوئی سر بھی اٹھائے کیونکہ اس کے ہاتھ میں خود کا رائفل تھی۔ بینک کے باہر 2 عدد گارڈز موجود تھے، لیکن سب سے پہلے انہی کو ہینڈز اپ کرایا گیا تھا اور ان کا اسلحہ چھین کر ان کو بھی اندر لایا گیا تھا۔ ویسے بھی کمپنیوں کو دیے گئے یہ گارڈز بس نمائشی ہوتے ہیں۔ اچانک مجھے اپنے برابر سے نسوانی سے اس کی سنائی دی۔ لڑکی نے کہا، پلیز نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا۔ یہ وہی پیاری سی کاؤنٹر والی لڑکی تھی جو اوندھے منہ لیٹی تھی، اور اس کے رونے اور التجا کرنے کی وجہ ہمارے سروں پر موجود مسلح نوجوان تھا۔ وہ اپنا بھاری جوتا اس کی کمر پر رکھے تھا اور اس کے چہرے سے خباثت جھلک رہی تھی۔ شاید لڑکی اور ہم سب کو بے بس دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان باہر آ گیا تھا۔ وہ یہاں کچھ اور تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے یہ حرکت کر رہا تھا۔ نوجوان کا پاؤں ہی کم وزنی نہ تھا، اوپر سے اس نے بہت بھاری اور کھردرے تلے والا جوتا پہن رکھا تھا۔ لڑکی کا نرم و نازک جسم اس سلوک کی تاب نہیں لا پا رہا تھا اور وہ کرا رہی تھی۔ اس کی کراہیں سب سن رہے تھے اور سب دم سادے لیٹے تھے۔ میں بھی شاید مداخلت نہ کرتا اگر ڈاکو ایک نہایت نازیبا حرکت نہ کرتا۔ لڑکی اچانک ہی بلند آواز سے چلائی۔ اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن جوتے تلے دبا اس کا جسم اٹھ نہیں سکا۔ ذلیل، کمینے، بکواس بند کر۔ نوجوان نے جھک کر اس کی گدی پر گھونسا مارا۔ اس ضرب سے لڑکی کا سر فرش سے ٹکرایا اور اس دوہرے تصادم نے اسے وقتی طور پر بے ہوش کر دیا۔ پھر نوجوان نے ناقابل بیان زبان میں بتایا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میرا پستول جیکٹ میں بائیں طرف موجود تھا اور میں آہستہ سے اپنا ہاتھ اس طرف لے جا رہا تھا۔ نوجوان بے ہوش لڑکی کی طرف متوجہ تھا اور اب اسے یوں ٹٹول رہا تھا جیسے قصائی جانور کو ٹٹولتا ہے۔ نوجوان کی رائفل کا رخ بھی اوپر کی طرف تھا۔ وہ ہماری طرف سے بالکل مطمئن تھا کہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اس لیے وہ پوری بے فکری سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کو اندر گئے 5 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ بالآخر میرا ہاتھ پستول تک پہنچ گیا۔ ڈاکو نے ہمیں اوندھے منہ لٹایا تھا لیکن ہاتھ سر پر رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے سب نے ہاتھ اپنی مرضی سے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان اب پوری طرح غافل تھا۔ میں نے اچانک پستول نکال کر اس کے پاؤں پر فائر کیا۔ دھماکے کے ساتھ اس نے کربناک آواز نکالی اور نیچے گرا۔ اس دوران میں کھڑا ہو چکا تھا اور اس کی رائفل چھین لی تھی۔ رائفل لیتے ہی میں نے اس کے دوسرے گھٹنے پر فائر کیا۔ پہلی گولی نے پہلے گھٹنے کا اشر نشر کر دیا تھا۔ اس بار رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ وہ زخمی کتے کی طرح رونے چلانے لگا۔ دوسرے فائر کی ضرورت ہی نہ تھی، یہ میں نے اسے سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، سب دیوار کے ساتھ ہو جائیں، کاؤنٹر کے پیچھے جاؤ، جلدی۔ میں خود سیف روم کے پاس ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ فائر کی آواز اندر تک گئی ہوگی اور اب وہ باہر آ رہے ہوں گے۔ اصولاً مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا لیکن میں ایک وجہ سے رکا ہوا تھا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے سیف روم کا دروازہ کھولا اور دونوں ڈاکو مینیجر کو آگے کر کے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک چلایا، کون؟ کس نے فائر کیا؟ اور تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے یقیناً اپنے زخمی ساتھی کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ دبی آواز میں رو رہا تھا۔ اس میں جرات نہیں تھی کہ وہ میری نشاندہی کر سکتا کیونکہ میرے پستول کا رخ اس کی طرف تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، ایک آدمی مسلح تھا، اچانک مجھے گولی مار کر بھاگ گیا۔ آنے والے نے حیرت انگیز رفتار سے زخمی کے خاندان کی عورتوں سے اپنی ناجائز رشتہ داری قائم کی اور آگے آیا۔ اسی لمحے اسے میری موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے رائفل میری طرف گھمانے کی کوشش کی لیکن میں نے پہلی گولی چلا دی جو اس کے بازو میں اتر گئی۔ جھٹکے سے رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بس اب ہلنا مت ورنہ اس بار سر اڑا دوں گا، تم بھی سامنے آ جاؤ۔ تیسرا مینیجر کے ساتھ تھا۔ اس نے فوراً مینیجر کو رغمال بنا لیا، میں اسے گولی مار دوں گا، شوق سے مار دو، میرا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکو گے، اور یہ تمہارے ساتھی، ان کو میں ابھی شوٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا اور نمونے کے طور پر دوسرے زخمی کے پاؤں میں گولی ماری تو وہ بھی فرش پر گر کر چیخم دھاڑ کرنے لگا۔ سن لیا تم نے اپنے سورما ساتھیوں کا واویلا؟ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے دو۔ میں نے سوچا اور راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو لیکن رقم لے جانے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں، ہم رقم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ رقم چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، رقم بھی تم لے جا سکتے ہو۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی مگر وہ بہت چالاک نکلا۔ اس نے مینیجر کو سامنے رکھا۔ میں نے پستول رکھ کر اس کے ساتھی کی رائفل تان لی تھی۔ میں ستون کی آڑ میں رہا اور جیسے جیسے وہ سامنے آ رہا تھا میں آڑ میں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا کیا بھروسہ کہ وہ گولی چلا دیتا۔ میں نے اس کے زخمی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں کیسے لے کر جاؤ گے؟ ان کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی کیا بکواس کر رہا ہے؟
دوسرا زخمی چلایا اور اس نے اپنے اس ساتھی سے بھی ناجائز رشتہ داریاں قائم کرنا شروع کر دی کہ اس نے رائفل کا رخ اس کی طرف کیا اور اسے گولی مار دی. مجھ سمیت سب دنگ رہ گئے. یہ کیا کیا تم نے؟ میں چلایا تو اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر کے پورا برس چلا دیا. میں ستون کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا، لیکن اس بند جگہ قیامت خیز شور نے سب کو خوف سے پاگل کر دیا اور ہال میں کونے خدروں میں دب کے لوگ دیوانہ وار چلانے لگے. مجھ پر برس چلا کر وہ رقم کے بیگ سمیت باہر کی طرف لپکا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. میں نے ستون سے جھانک کر دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، سب اپنی جگہ لیٹے رہو، کوئی ہلے نہ. پہلا زخمی بینچ کے ساتھ دبکا ہوا تھا اور اس کا دوسرا ساتھی تیسرے کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا. میں جھکا جھکا دوڑ کر شیشے کے دروازے تک پہنچا تو تیسرا مجھے سڑک پر اوندھے منہ پڑا نظر آیا. اس کے پاؤں سے خون ابل رہا تھا اور ایاز اس کے سر پر کھڑا تھا. مجھے اطمینان ہوا کہ صورتحال اب قابو میں ہے. میں واپس آیا اور زمین پر پڑے مینیجر کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کیبن کی طرف لایا. سنو، مجھے کیمروں کے ٹیپ درکار ہے. ٹیپ؟ کیوں؟ بحث مت کرو. ٹیپ تو وہ رقم والا بیگ میں ڈال کر لے گیا. مینیجر نے میری غراہٹ سن کر جلدی سے جواب دیا. میں نے اس کے کیبن میں میز تلے رکھا اپنا بریف کیس اٹھایا اور مینیجر سے بولا، تیسرا پکڑا گیا ہے، باہر میرے ساتھی کے قابو میں ہے. تمہاری رقم اور جان سب بچ گئی ہیں. اب میں تم سے صرف ایک فیور چاہتا ہوں، اس ساری کہانی میں میرا ذکر نہ ہے. ڈاکوؤں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کو تم ان کے کسی چوتھے ساتھی کی کارروائی بھی قرار دے سکتے ہو، اور سب سے بہتر تو یہ کہ تم انجان بن جاؤ کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم. لیکن تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ میں بعض وجوہات کی بنا پر پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھ آؤ. میں نے صاف گوئی سے کہا،